ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान रूह से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं जिनका मकसद हुक्म आजम की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बदनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसियाए पाकिस्तान को बिलखुसूस खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इस रोया की तकमील के लिए कई ज़राए बरूएकार लाए जा रहे हैं जिनमें नई कलीसियाओं और बाइबल कॉलेजेस का क़याम, ख़तो किताबत के कोर्सेज, सेमिनार्स और कलीसियाई मिशंस का इनेकाद और टेलीविजन और इंटरनेट के मीडिया, बिलखुसूस ऑडियो वीडियो पैगामात की रिकॉर्डिंग और नश्र इशाअत का सिलसिला शामिल है। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानियों सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। कुछ हफ्तों के लिए मैं स्टडी दूंगा लाइफ इन हेवन, आसमानी जिंदगी कैसी है। तो जिस किताब में से मैं सपोर्ट ले रहा हूँ ये किताब है, पिछले संडे भी आपको दी गई, रिवीलिंग हेवन। इसकी जो राइटर हैं कैटकर, अभी भी अमेरिका में बड़ी फेमस हैं, कुछ 70+ इनकी एज है और इनके आसमान के हज़ारों तजर्बे जो हैं वो मौजूद हैं और इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं, वॉल्यूम 1, 2 और 3, रिवीलिंग हेवन। ये अपने ख़ास तौर से अमेरिका से मंगवाई है, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ताकि आप लोग इस रियलिटी से और ज़्यादा बरकत पा सके, फ़ायदा उठा सके। तो अभी आप नेट पे भी इनको सर्च कर सकते हैं, कैटकर, KATKER। तो आप नेट पे भी इनके बहुत से जो सरमन हैं और वाक़यात हैं वो सुन सकते हैं और आप इंजॉय कर सकते हैं। और कोई मेरे अपने भी तकरीबन 6 के करीब तजर्बे हैं आसमान के, तो बीच बीच में जहाँ कैटकर जो है उन पॉइंट्स को टच करेगी, मैं भी आपके साथ अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करता रहूँगा। लेकिन फिल वक्त हम जो ज़्यादा मटीरियल है वो इस कैटकर की किताब में से देखेंगे कि वो हमें आसमान के बारे में मज़ीद क्या बताती है कि आसमानी ज़िंदगी कैसी है। आए हवाला पढ़, पहला कुरिन्थियों 2 बाब उसकी 9। बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीज़ें ना आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। आमीन। खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए ज़बरदस्त चीज़ें तैयार कर दी हैं जो ना आँखों ने देखी आपने कभी वो चीज़ें जो आसमान पे नहीं, ना कानों ने सुनी। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, डिफरेंट, डायनामिक चीज़ें जो हैं वो आसमान पर मौजूद हैं। खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए खुदा ने इनको तैयार किया है और अवेलेबल किया। सो पहली चीज़ जो कैटकर अपनी किताब में लिखती है कि आसमान पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा हमें फैसिनेट करती है वो घर है जो ईमानदारों के लिए बना है। तख्त की एक अपनी जगह है, एक अपना जलाल है। आसमान की एक अपनी वुसअत है, अपना जलाल है। लेकिन उसके साथ साथ जो ईमानदारों के रहने के लिए घर बनाए गए हैं वो इंतहाई आलीशान और खूबसूरत। आप बेहतरीन घरों में जिंदगी बसर सकते। और खुदावंद ने किसी और बात पे इतना फोकस नहीं किया जितना ये कहा, मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह दे, एक खास जगह आपके लिए तैयार। जब एक ईमानदार आसमान से जाता है तो खुदा के फरिश्ते उसको ट्रांसपोर्ट कर, वो खुद नहीं जा सकते, उसे डायरेक्शन का नहीं पता, कौन लेके जाता है? खुदा के फरिश्ते।
اسے لے کے جاتے ہیں، اور اس کی جو سب سے پہلی وزٹ ہے یا ملاقات ہے اپنے رشتہ داروں سے ہوتی ہے جو آسمان پر۔ سیکنڈ، ان کو ملنے کے بعد ان کو آسمان پر جو خدا کا تخت ہے وہاں پر لے کے جاتے ہیں، اور آسمانی بات ہر ایماندار کو جو آسمان پہ جاتا ہے ایک دفعہ گلے لگاتا ہے، پیار کرتا ہے، ملتا ہے۔ آسمان کا جو ماحول ہے وہ محبت سے بھرا ہے، جہنم کا جو ماحول ہے وہ خوف سے بھرا ہے، پریشانی ہے، خوف ہے، ذلت اور رسوائی ہے وہاں پر، لیکن آسمان پر شادمانی ہے، پردہ ہے، تخت ہے، جلال ہے، خوشی ہے، حضوری ہے اور خدا کی محبت۔ اور کوئی بھی شخص کبھی بھی آسمان پر اکیلا نہیں ہوگا، نیور۔ فرشتے ہوں گے، عزیز ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، مقدسین ہوں گے، اس کے ساتھ ہوں گے، اس کے لیے ہمیشہ جو کمپنی ہے وہ موجود رہے۔ اور یہ بہترین اور بڑے بڑے گھر خدا نے ایمانداروں کے لیے بنائے۔ سو دنیا میں آپ جو بھی مصیبت اٹھاتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں، مشکل ہے، لیکن یہ ایمان رکھیں خدا نے میرے لیے بہترین جگہ تیار کی۔ مسیح کا لہو میرے واسطے بہایا گیا ہے، صلیب نے مجھے خرید لیا، لہو نے میری قیمت دے دی ہے۔ زمین پر دکھ ہے، غم ہے، مصیبت ہے، بیماری ہے، لاچاری ہے، لیکن آسمان پر جلال ہے، دولت ہے، فتح ہے، اور ہر طرح کا آرام جو ہے وہ آپ کو آسمان پر ہے۔ اس زمین پر آپ نے ایمان پہ قائم رہنا، ایمان میں ڈاما ڈول نہیں ہونا ہے، ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے، ایمان میں لرزش نہیں کھانی ہے، آپ نے یسوع پر ایمان رکھنا ہے اور آپ آسمان پر داخل ہوں۔ جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں ان کا نام زندگی کی کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ بچے جب اسکول میں نئی کلاس میں جاتے ہیں کتابوں پہ اپنا نام لکھ دیتے ہیں، لیکن جب آپ نجات پاتے ہیں یسوع اپنا نام آپ کے اوپر لکھ دیتا ہے، آپ ایک نیا نام دیا جاتا ہے، آپ یسوع کے خون خریدے ہیں اور آپ پر یسوع کا نام لکھا ہوا ہے، آپ پہ یسوع کی مہر لکھی ہوئی ہے، اور آپ نے ہمیشہ یہ دعا کرنی ہے میرا نام ہمیشہ کتاب حیات میں موجود ہے۔ کسی اور کتاب میں آپ کا نام ہو یا نہ ہو، لیکن اس کتاب میں آپ کا نام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی کی کتاب ہے، یہ بدلے کی کتاب ہے، یہ ردیم لوگوں کی کتاب ہے، اور یہاں پر جس کا نام ہوگا وہ داخل ہوگا۔ جب کوئی بھی ایماندار آسمان پر جاتا ہے، زمین کو چھوڑتا ہے، آسمان پر جاتا ہے، وہ اکیلا نہیں جاتا ہے، خدا کے فرشتے اس کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آپ کا بازو پکڑ لیتا اور آپ اڑتے ہوئے آسمان پہ جاتے ہیں۔ آسمان پر ٹریولنگ کے لیے پراپر ٹرانسپورٹ کا انتظام، اور کیٹکر نے وہاں پر کئی قسم کی ٹرانسپورٹ دیکھی، شپس بھی ہیں یعنی بحری جہاز، اور ہوائی جہاز قسم کی چیز بھی ہیں، اور فرش پہ بیلٹیں بھی چلتی ہیں جن پر آپ چل کے سفر کر سکتے ہیں، اور ہوا میں اڑنے والی چیزیں بھی ہیں، چیریٹس بھی ہیں، کئی قسم کے ٹریولنگ موڈ جو ہیں وہ آسمان پر موجود ہیں۔ لیکن جو ایک انٹرسٹنگ بات کیٹکر نے بتائی وہ یہ ہے کہ آسمان میں جتنی ٹرانسپورٹ ہے وہ روشنی سے چلتی ہے۔ لائٹ از دی انرجی، اور فرشتے جب آپ کو فرسٹ ٹائم بھی آسمان پر لے کر جاتے ہیں تو جس وہیکل میں آپ کو بٹھائیں گے وہ انرجی جہاں سے لیتی ہے ٹریول کے لیے وہ لائٹ ہے۔ اسی لیے یسوع نے کہا دنیا کا نور
کیونکہ وہ آسمانی سینس میں بتا رہے ہیں، آسمان پہ میں ہر چیز جو ہے وہ یسوع کے نور سے چلتی ہے، یسوع کی روشنی سے چلتی ہے۔ اور اس لیے کئی لوگوں کے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہے، موت کے قریب جو تجربے ہیں، وہ ہمیشہ یہ کہیں گے میں نے ایک لائٹ دیکھی، میں نے تیز روشنی دیکھی، میں نے نیلے رنگ کی روشنی دیکھی، پیلے رنگ کی روشنی دیکھی، برائٹ لائٹ دیکھی، اور میں نے کوئی اینجلز دیکھے۔ وہ روشنی جو ہے بیسیکلی وہ ٹرانسپورٹ کی کہ وہ وہیکل جو بھی ہے آسمانی آپ کو آسمان زمین سے آسمان پر لے کر جائے۔ اور ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ زمین آسمان کا عکس ہے۔ جیسے آدم خدا کی شبیہ پر بنائے تو ایکچولی جب خدا نے زمین بنائی تھی وہ زمین نہیں، ایک چھوٹا آسمان بنایا، آدم آسمان پہ رکھا گیا، نام ہم اسے زمین دے رہے ہیں بیسیکلی، لیکن وہ آسمان کا عکس تھا۔ پیراڈائز جو آسمان پہ تھا اس کی کاپی خدا نے زمین پر بنائی کہ انسان کو فردوس میں رکھا جائے، اور یہ زمین اپنی لوور فارم میں آسمان کا عکس ہے۔ یعنی جب آپ آسمان پہ جائیں گے تو یہی زمینی سٹرکچر آپ کو نظر آئیں گے، لیکن پرفیکٹ فارم۔ وہاں پتے نہیں مرجھاتے ہیں، گھاس نہیں سوکھتی ہے، درخت تالیاں بجاتے ہیں، پہاڑ گیت گاتے ہیں، پانیوں سے نغمے نظر آتے ہیں۔ خدا نے کہا اگر میں چاہتا تو میں ان پتھروں سے بھی ابراہیم کی اولاد پیدا کر سکتا۔ درخت تالیاں بجاتے ہیں، درخت ورشپ کرتے ہیں، پتوں سے بھی خوشبو آتی ہے، اور وہاں پہ کوئی چیز کبھی نہیں مرتی، کوئی پودا نہیں مرتا ہے کبھی، کوئی پھول نہیں مرجھاتا ہے، چیزیں سدا قائم رہتی ہیں، کیونکہ یسوع مسیح جو زندگی کا خالق اور مالک ہے وہ چیزوں کو قائم کر دیتا ہے۔ اور میں نے بھی اپنے ایک آسمانی تجربے میں ایک جگہ دیکھی، ایک پارک تھا، اس میں پھول تھے اور گھاس تھی اور درخت تھے، اور جب ہم ان پھولوں پہ چلتے تھے یا گھاس پر تو جب پاؤں اٹھاتے تھے پھر وہ ویسے کھڑے ہو جاتے۔ Nothing dies in heaven۔ آپ آسمان پہ ہمیشہ 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 کے لیے زندہ رہیں گے، جیتے رہیں گے، ہم کو سنا کرتے رہیں گے، خدا کی عبادت کرتے رہیں گے۔ اگر آپ زمین پر 1% خوش ہیں تو آپ آسمان پہ 1000% خوش ہیں۔ خوشی، محبت، قلبہ آپ کو وہاں پہ تھامے رکھے گا۔ ہم نے اپنے آپ کو اس زندگی کے لیے تیار نہیں کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس زندگی کے لیے تیار کرنا ہے جو ایک اعلیٰ زندگی ہے اور جو ایک بلند ترین زندگی ہے۔ دوسری بات جو کیٹکر لکھتی ہے وہ یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے آسمان سے زمین پر، زمین سے آسمان پر جاتے ہیں وہ اکیلے نہیں چھوڑے جاتے ہیں، وہ رشتہ داروں کے ساتھ رہتے ہیں، فرشتے ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کی تربیت کی جاتی ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے، ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ گرو کرتے ہیں اور اپنی جو یوتھ ایج ہے، ینگ ایج ہے، وہ وہاں تک پہنچتے ہیں۔ سو کئی دفعہ جب پیرنٹس اپنے چھوٹے بچوں کو لوز کر دیتے ہیں تو وہ بہت رنجیدہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ کئی فیملیز میں، کئی گھروں میں، کئی جگہوں پر یہ ایسے حادثات ہو جاتے ہیں، ابورشن ہو جاتے ہیں، اور چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے آپ کے بچے خدا کے ہاتھوں میں محفوظ ہیں، اور وہ اکیلے نہیں ہیں، وہ ایک کمپنی میں رہتے ہیں۔ کافی سال پہلے میں نے ایک آسمان کی رویا دیکھی، اور ایک بڑی کلاس روم تھی اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ لوگ چیئرز پر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے رنگ برنگی کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور کوئی اینجلز تھے جو ان بچوں کو تعلیم دے رہے۔ تو جس فرشتے نے مجھے وہ رویا دکھائی میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے،
تو اس نے کہا جو چھوٹے بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے آسمان پر ایک پراپر نظام ہے جہاں پر ان کو تعلیم دی جاتی ہے، تربیت کی جاتی ہے، سکھایا جاتا ہے، یسوع کے بارے میں بتایا جاتا ہے، وہ حمد و ثنا کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں اور وہ خدا کی حضوری میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ سو ایک بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے، آسمان پہ کوئی شخص اکیلا نہیں۔ You will always have company. آپ ہمیشہ خوش رہیں گے، آپ ہمیشہ محبت محسوس کریں گے، کیونکہ محبت باپ میں سے نکل کر لوگوں میں داخل ہوتی ہے اور آپ وہاں پر خداوند کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ایک کمپنی میں رہیں گے۔ تیسری بات جو کیٹکر نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ زمین پر آپ کئی چیزوں کی خواہش کرتے ہیں، ہم کئی چیزوں کی خواہش کرتے ہیں لیکن ہمیں نہیں ملتی۔ سو خدا نے اس کو بتایا کہ جو چیزیں ہمیں آسمان پر زمین پر نہیں مل پاتی ہیں وہ سب آسمان پہ ملتی ہیں۔ تو آپ نے بڑی بڑی چیزوں کی خواہش رکھنی، خدا میرا بڑا گھر ہو، ہمارے پاس بڑی گاڑی ہو، ہمارے پاس ہر سہولت موجود ہو، ہمارے بچے بہترین ہو، ہماری زندگیاں بہترین ہو، ہمارے کاروبار بہترین ہو۔ تو زمین پر جتنا مل سکتا ہے آپ کو مل جائے گا، باقی آپ کو آسمان پہ۔ This is your reward. یہ آپ کا اجر ہے۔ آپ چرچ میں آ رہے ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں، آپ پاک زندگی بسر کرتے ہیں، آپ جسمانی خواہشوں پہ غالب آتے ہیں، آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، آپ دائیکی دیتے ہیں، آپ قربانی دیتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کا اجر آپ کو یہ ملے گا، وہ تیرا ذرا ذرا مطلب پورا کرے گا۔ آسمان کے بارے میں دو باتیں یاد رکھیں، heaven never ends۔ آسمان کا کوئی اینڈ نہیں، آسمانی زندگی کا کوئی اینڈ نہیں۔ اینڈ سیکنڈلی، ہر روز خدا آسمان میں نئی چیزیں ایڈ کر، نئی چیزیں ایڈ ہو رہی اور تھرو آؤٹ ایٹرنیٹی خدا نئی چیزیں ایڈ کرتا ہے۔ لیکن زیرو جب تک آپ کی ذمہ داری یہ ہے، جب تک آپ زمین پر ہیں خدا کے ساتھ وفادار ہے، جان دینے تک وفادار ہے، تو میں تجھے زندگی کا کسی نے کیٹکر سے سوال کیا کہ آسمان پر خدا آدمیوں کی کون سی چیز جو ہے یہ سب سے زیادہ پسند ہے، کون سی خوبی ہے، کون سا کریکٹر ہے، کون سی بات ہے جسے خدا ایمانداروں کی زندگی میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہے؟ تو خدا نے اس کو جواب دیا، مرسی۔ خدا کا پہلا نام رحم، نہایت رحیم خدا، مہربان مہربان۔ God is merciful۔ آج صبح آپ سب اس لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ پہ رحم ہو گیا، آپ کے گناہ دھل گئے ہیں، آپ کو معافی مل گئی ہے، آپ کو یسوع مل گیا ہے، آپ کو آسمان مل گیا ہے، آپ کو نئی زندگی مل گئی ہے، آپ کی نئی پیدائش ہو گئی ہے، خدا نے آپ پہ رحم کر دیا ہے، آپ بھی دوسروں پہ رحم کریں۔ رحم آسمان پہ سب سے زیادہ پسند کیا۔ ابھی ہم میسج دے رہا تھا، کوڑی جو ہے وہ یسوع کے پاس آیا اور کوڑی نے، اور یسوع نے کوڑی کو رد نہیں کیا۔ تو زیرو یاد رکھیں، یسوع مسیح کسی کو بھی رد نہیں کرتا ہے، جو بھی اس کے پاس آتا ہے یسوع گلے لگا دیتا ہے، یسوع باہوں میں چھپا لیتا ہے، یسوع گلے لگا لیتا ہے۔
یسوع مسیح سے خدا کا بیٹا بنا دے۔ تو آج ہی میرے ساتھ اعتراض ہے۔ اور ایک بات جس پہ میں فوکس کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اندر بھی یہ کریکٹر ہونا چاہیے کہ ترس اور رحم ہم میں نظر، فقی فریسی نہ بنے۔ یہ ڈسپلن ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، ڈوان چیز ہے، اتوار کو کام نہیں کرنا، سبت کو جانور نہیں کھولنا، سبت کو یہ نہیں کرنا۔ سبت انسان کے لیے بنا ہے، انسان سبت کے لیے بنا ہے۔ خدا رحم پسند، کسی کو گلے لگا دیں، کسی کو اوپر اٹھا لیں، کسی کی حوصلہ افزائی کر دیں، کسی کو انکریج کر دیں، کسی کو آپ لفٹ کر دیں، کسی کی مدد کر دیں، آسمان پہ آپ کا اجر بڑھا۔ کسی کے آنسو پوچھ دیں، کسی کا ہاتھ تھام لیں، کسی کو گرنے سے بچا دیں، کسی کی امید بن جائیں، آپ کسی کے لیے یسوع بن جائیں، کسی کی امید بن جائیں، کسی کی ٹھارس بن جائیں، آپ کا آسمان پہ اجر بڑھا۔ نیک سامری کی تفسیر یاد ہے آپ؟ کچھ بھی بتا نہیں ہوں، سب آپ سمجھتے ہیں۔ نیکی کرنا، بے لوث مدد کرنا، بے لوث خدمت، گلے شکوے کرنا چھوڑ دیں، ناراضگیاں دفن کر دیں، ان چیزوں کو نکال دیں اپنی زندگی سے، غیبت کو نکال دیں، عیب جوئی کو نکال دیں، جھوٹ کو نکال دیں، جیلسی کو نکال دیں، یہ سارا گند اپنے اندر سے نکال دیں، رحم کو اپنے اندر لیں۔ جو رحم نہیں کرتا ہے وہ یسوع کا نہیں، اس کی کبھی یسوع سے ملاقات ہے۔ جس نے رحم نہیں سیکھا ہے اس نے کوئی تھیولوجی نہیں سیکھی ہے، چاہے اس کے بعد ڈاکٹریٹ کی ڈگری کیوں نہ۔ رحم کے بغیر آپ زیرو ہیں۔ اور خدا نے جو اپنی پہلی صفت حضرت موسیٰ کو بتائی وہ یہ ہے، نہایت رحیم، قہر کرنے میں دھیما، شفقت اور وفا میں رحیم۔ This is the nature جو آپ کو آسمان پہ نظر آئے، محبت، رحم، ترس، امید سے بھرے ہوئے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ نظر آئے۔ تیسری بات ہم یہ دیکھ رہے تھے، whatever you desire you get in heaven۔ مرسی کے تعلق سے میں بات کر رہا تھا، میں اس میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا، ایمانداروں کے لیے جو بہت ضروری ہے، اپنی پوری دائیت کی چرچ میں۔ اگر آپ کی سیلری 3500 ہے تو آپ 1500 دے یقین ہے۔ خدا نے ملاکی سے کہا پوری قوم مجھے ٹھگتی ہے، اور تم کہتے ہو میں نے کس بات میں تمہیں ٹھگا ہے؟ دائیکی اور ہدیے میں۔ پوری دائیکی ذخیرہ خانہ پہ لاؤ اور اسی سے میرا امتحان۔ خدا نے کسی اور آیت میں نہیں کہا کہ میرا امتحان لو، دائیکی میں خدا نے کہا میرا امتحان لو۔ پوری دائیکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ، اور خدا نے اس سے کہا پس تم سخت ملامون ٹھہرے کیونکہ تم اپنی پوری دائیکی جو ہے میرے گھر میں لے جاؤ۔ اور آپ کی 35,000 جو ہے 35,000 سیلری ہے تو 1500 دائیکی آپ نہ دیں، خدا اس سے شرمندہ ہوتا ہے، خدا کو دکھ ہوتا ہے۔ خدا کہتا ہے میں تمہیں 35 دے رہا ہوں تو 15 دے رہا، دائیکی نے کاٹ دو۔ تو 35,000 کی کتنی دائیکی بنے گی؟ 35۔ چرچ آج اس لیے غریب ہے، وہ خدا کے حکم کو پورا نہیں کرتا۔ ہم خدا کو لوٹ کے چرچ میں بیٹھتے ہیں، یعنی خدا کا حصہ اس کو نہیں دیکھتے ہیں، ٹھگتے ہیں خدا کو، اور اس کے گھر میں برکت لینے آ جاتے ہیں۔ وہ پھر بھی اتنا رحیم ہے کہ وہ آپ کو برکت دے۔ اگر آپ کی 1.5 لاکھ سیلری ہے تو آپ نے 10,000 دائیکی دینی ہے، آپ نے 15,000 دینی ہے۔ ایک بار آپ اپنی زندگی میں دائیکی دینے کی پابندی میں چلے جائیں، اپنے چرچ میں اپنی دائیکی لائیں، جنگلے بلی جو ہے ان کو نہ اپنا دودھ پلا دیں، اپنے چرچ میں دائیکی لائیں، اور آپ دیکھیں گے آپ کو اتنی برکت ملے گی آپ سے سمیٹی نہیں جائے۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی، ترقی ملے گی،
برکت ملے گی، عزت ملے گی، رتبہ ملے گا، آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ خدا نے کہا اسی سے میرا امتحان۔ آپ کے بچے او لیول کے امتحان دیتے ہیں، اے لیول کے امتحان دیتے ہیں، میٹرک کے امتحان دیتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی میں بھی ایک امتحان ہے۔ آپ سب ایک امتحان میں سے گزر رہے ہیں۔ یہ آپ کا ایگزامینیشن ہے۔ دے یقین آپ کا ایگزام ہے۔ دے یقین آپ کا ایگزام اردو میں کہتے ہیں امتحان ہے۔ اگر آپ اس میں پاس ہو جائیں گے، آپ کو آسمان پر بہترین جگہ ہے۔ میں نے آسمان پر میری ملاقات ہوئی ایک شخص سے، تو میں نے اس سے کہا یار تم یہ دیکھنے میں خوش نہیں نا؟ اللہ آسمان پہ خوش ہونا چاہیے۔ اس نے کہا مجھے رہنے کے لیے بڑی چھوٹی جگہ، دس از ریئل۔ میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں، زمین پر بھی جانتا ہوں۔ تو جب میں نے خداوند سے پوچھا اس کے بارے میں، اس کو چھوٹی سی جگہ کیوں ملی ہے، تو اس نے کہا جب یہ زمین پر تھا، اس کا دینے کے لیے، مجھے دینے کے لیے کبھی دل نہیں کھلتا۔ جب آپ کے دل خدا کے لیے بند رہیں گے، پھر خدا بھی بڑی مشکل سے آپ کے لیے دل کھولے گا۔ آسمان ایک بڑی حقیقت ہے۔ زمین پر دائیں کی آپ کا امتحان ہے۔ ورشپ آپ کا امتحان نہیں ہے، کھڑے ہو کے دعا کرنا امتحان نہیں ہے، تالیاں بجانا امتحان نہیں ہے، گیت گانا امتحان نہیں ہے، دائیں کی دینا امتحان ہے۔ آج آپ یہاں جانے سے پہلے اپنے نمبر لگا کے جائیں، آپ پاس ہیں یا فیل ہیں۔ میں تمام لوگوں کو سلوٹ کرتا ہوں جو اپنی پوری جائے کی ایمانداری کے ساتھ چرچ میں دیتے ہیں، اور میری یہ دعائیں ان کے لیے، ان کے گھروں میں کبھی کمی نہ آئے، ان کے کھاتے ہمیشہ بھرے رہیں، اور وہ فیمن ڈیز میں بھی ہارویسٹ کرتے رہیں۔ سو خدا کے اصولوں کو فالو کرتے رہیں۔ اور آخری بات جو ہم دیکھیں، پھر ہم نیکسٹ ٹائم کنٹینیو کریں گے۔ کیٹ کر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آسمان پر میں نے بہت سی فن پلیسز دیکھی، انٹرٹینمنٹ کی جگہ۔ ہیون از ناٹ بورنگ۔ کھیل کود کے لیے، کرکٹ کے لیے، گیمز کے لیے، اور چیزوں کے لیے، ایتھلیٹکس کے لیے وہاں پہ بہت سی جگہ بنائی گئی ہیں تاکہ آپ اپنی مرضی اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق وہاں پہ انجوائے کر سکیں۔ آسمان پہ جم موجود ہیں تاکہ جب فزیکل باڈیز بھی، گلوریفائڈ باڈیز بھی آپ کو ملیں گی تو آپ اس جلالی حیثیت میں بھی انجوائے کر سکیں۔ تو آسمان پر انٹرٹینمنٹ ہے، خوشی ہے، شادمانی ہے، برکت ہے، ہوٹلز ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، فیکٹریز ہیں، چیزیں بنتی ہیں۔ ہوٹلوں میں لوگ کھانا، ایک پورا نظام ہے آسمان پر۔ زمین اس کا عکس ہے، آسمان جو ہے وہ ریالٹی ہے۔ آمین۔ نیکسٹ ٹائم پھر ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور کچھ اور باتیں جو ہیں آسمان کے تعلق سے سیکھیں گے۔ خدا سب کو برکت۔ یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے۔ اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات، مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں۔ خداوند یسوع نے فرمایا ہے، اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خداوند یسوع آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے۔ وہ آپ کو نجات، جسمانی شفا، رہائی
और बरकत देंगे। नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान लाना दिल से होता है। आप मेरी रहनुमाई में इस दुआ को दोहराएं। खुदावंद यीशु, मैं पूरे दिल से ईमान लाता हूं कि तू मेरा शख्सी नजात दहिंदा है। तूने सलीब पर मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। इतने बरसों तक मैंने गुनाह, गंदगी, गुलामी और नशे में जिंदगी बसर की। आज तू मुझे अपने पाक खून के वसीले से धो और पाक और साफ कर। मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी का मालिक और खुदावंद बन। आज से मैं उन तमाम कामों को तर्क करता हूं जो तुझे पसंद नहीं। मुझे अपनी बादशाहत में कबूल फरमा। मैं इस नई जिंदगी के तजुर्बे के लिए तेरा शुक्र करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।